अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर क़यामत की निशानियां वेब सीरीज़ की एक नई एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज की एपिसोड बड़ी अमेजिंग है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपने जानना है जिनका नाम तो हम सब ने सुना है, हम उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं, मगर क़यामत से पहले वो इस दुनिया में फिर तशरीफ़ लाएंगे, इस ज़मीन पर फिर करम फरमाएंगे। वो हस्ती कौन सी है आपको बताते हैं, मगर उनका जिक्र करने से पहले कि आपको यूँ समझिए कि एक पहेली से बात को स्टार्ट करते हैं। इमाम ताजुद्दीन सबकी ने अरबी ज़बान में लिखा कि वो कौन हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और बिल इत्तिफाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी अफजल है ना। अमेजिंग बात कि नबी पाक के उम्मती भी हैं और इन बड़े सहाबा चारों खुलफाए राशिदीन से भी अफजल हैं। ज़रा सोचिए, टेक योर टाइम जी। तो इस फ़िक़ही पहेली का, इस इस्लामिक पहेली का आंसर यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वैसे तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल मखलूक के आका और सारी कायनात की तरफ मबऊस हुए, लेकिन खुसूसियत के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में भी शामिल हैं। और सुभान अल्लाह, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत में यानी बिफोर डे ऑफ जजमेंट प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती और सहाबी की हैसियत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि शब मेराज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई थी, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के साथ साथ सहाबी भी हो गए। और सुभान अल्लाह अफ़दलुस सहाबा यानी सहाबा में सबसे अफजल भी हैं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। क़यामत की बड़ी निशानियों में एक अहम और बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल एक ऐसे वक्त में होगा नाज़रीन जब मुसलमान बहुत परेशान होंगे, दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा, कहत का आलम होगा, दज्जाल लोगों के ईमान से खेल रहा होगा। तो ऐसे वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल मुसलमानों के लिए राहत व सुकून का और बहुत बड़ी नेमत का सामान होगा। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो हालात बताते हैं जिनका सामना आपको आसमान पर उठाए जाने से पहले हुआ था। वो कैसे सरकमटेंसेस थे कि आपको ज़मीन से आसमान की तरफ उठा लिया गया। हम आपको आज बहुत अमेजिंग बड़ी ऑथेंटिक मालूमात देने जा रहे हैं, लिहाजा हमारे इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ, नेकी कमाने की नीयत के साथ शेयर भी कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने हमारा दावत इस्लामी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो क्या कहा था। ये सूरह आले इमरान है और आयत नंबर है 49। आइए उसकी तिलावत सुनते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी सुनते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन का हैअतित तैरि फ़अन्फ़ुख़ू फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है। और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगी। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूं, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं, और तुम्हें गैब की खबर देता हूं जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तकरीर में आपने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1 कि जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ाएं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया था कि ये परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब परिंदा है,
کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح، یعنی پرندوں کی طرح نہیں، جو زمین پر جانور ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے مینسز بھی، یعنی جو عورتوں کے معاملات، فیمیلز کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پہ دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا سبحان اللہ، کہ یہ پرندے جو تھے اڑتے تو تھے، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی آئی سائٹ انہیں دیکھتی تھی، جب تک یہ چمگادڑ اڑتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نمبر 2 آپ کا دوسرا معجزہ جو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا، کہ پیدائشی اندھوں کو، مادر زاد اندھے، یعنی جس کو بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب جو بائی برتھ بلائنڈ تھے اور کوڑ کے مریض تھے، کوڑی جو تھے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا، آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1 آذر نامی اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی سن لیتے ہیں۔ آذر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے، اتنا لانگ ڈسٹنس تھا۔ آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مین وائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور مدتوں زندہ رہا، اور ناظرین اس کی بھی اولاد ہوئی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تفاسیر قرآن اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان کی، یہ واقعات اس میں موجود۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد، ایک دن بعد، اس کی موت کے آفٹر 1 ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے۔ جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، بیسیکلی ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گیا، آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وفات پائے ہوئے 4000 ایئرز کا ٹائم گزر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آفٹر 4000 ایئرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور آپ نے اس کے بارے میں دعا کی، ان کی قبر پر جا کر دعا کی، اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھا لی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو سب بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لیے یہ بنایا ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ وہ گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، روک لیا، اور بعد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، آپ تو چلے گئے، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظرین، وہاں پگز تھے، جی ہاں سور۔ اب وہاں بچے جو تھے وہ گویا یہ بن چکے تھے۔ یہ معجزات تھے، یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آیا جائے۔ مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ آج بھی پرابلم ہے۔ بالکل کلیئر دلیل بھی دے دی جائے، پوری بات بھی سمجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح اللہ ہیں اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، who will help me۔ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے مرڈر کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام بڑا امیزنگ نام تھا، تطیانوس، اس کو آپ کے مکان میں آپ کو معاذ اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، رب عز و جل اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تو جب وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی، وہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ناظرین، تطیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا۔ یہودی باہر انتظار کر رہے تھے، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مکان میں اندر گھس گئے۔ جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو تطیانوس والا تھا۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ ڈیئر ویورز، اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو گئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے ظہور کے، جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر 30 ایئرز، 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور 40 ایئرز، 40 سال یہاں گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ سائن آف
the day of judgment. اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ آپ دوبارہ تشریف لا کر کون سے کام کریں گے؟ کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ اور آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی؟ یہ سب اور بہت ساری امیزنگ معلومات آپ کو دیں گے اس ایپیسوڈ میں. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اور آپ علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کریں گے اور پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کروائیں گے، اسی کے مطابق ڈیسیشنز لیں گے، فیصلے فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے. وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یعنی حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یعنی اتنا مال ہوگا کہ گویا کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس وقت آپ تشریف لائیں گے نا ناظرین، جس وقت آپ نزول فرمائیں گے، اس وقت کی سچویشن کتنی ورس ہوگی. دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بڑا برا حال ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے. دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت ذرا امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اسکرین پر وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں. جامع مسجد دمشق، یہ آج بھی ڈیمسکس میں موجود ہے اور ون آف دا بیوٹیفل وہ مساجد میں سے ایک مسجد ہے. الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملا ہے. آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مشرقی مینارہ ہے. اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. فجر کا ٹائم ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے. حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور آپ ایک نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے. آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی. آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے. اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں، واٹر میں سالٹ میلٹ ہوتا ہے، پانی میں نمک ڈالتے تو گھلنے لگ جاتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو. اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی، اتنی دور تک آپ کی جو بریتھ کی سبحان اللہ جو اسمیل ہوگی، بیوٹیفل اسمیل، اس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے. جب دجال کو آپ قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. آپ اس کے لیے کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اب جب مسلمان کوہ طور پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں. اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. بہت طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ختم ہو جائیں. یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی، سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور یہ 40 سال بہت سنہری، ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا، بابرکت دور ہوگا. یہ کیسی برکتیں ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا؟ سننا چاہیں گے تو ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے، یونٹی کو پیدا کریں گے، اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی. تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب
نہ ہوگا. صدقہ زکات دینے والے ہوں گے لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا کیونکہ ہر کوئی مالدار ہوگا. آپ کے زمانے میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی, کسی کو ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی ہوس ہی نہیں ہوگی, اور بخل جیسی بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا. ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا, یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے. ذرا سوچئے ناظرین, یہ کیسا دور ہوگا. اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے, بھیڑیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. زمین سلامتی سے بھر جائے گی اور جنگیں وارز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک امیزنگ بات یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی, تو ہل چلانے کے لیے اس زمانے میں بیل چاہیے ہوگی. آپ علیہ السلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا. اللہ, جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے. درندے کھلے عام گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا, لیکن ایک چیز رہ گئی, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہے. سبحان اللہ, آپ دکھیں گے کیسے, آپ دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہیں. سبحان اللہ, بہت بیوٹیفل ہیں, اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی. آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے ہوں گے اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے اور اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ گویا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں, غسل فرما کر نکلے. آپ نزول کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. آپ نماز باجماعت کا اہتمام فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا فرمائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں گے اور میرے مزار پر بھی آئیں گے, روضہ رسول پر بھی جائیں گے اور سلام عرض کریں گے, اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور روضہ رسول علیہ السلام میں آپ کی تدفین ہوگی, اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں. ڈیئر ویورز, یہ تھی قیامت کی ون آف دا بگیسٹ سائن, بڑی نشانی, نزول عیسیٰ علیہ السلام, جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دین متین پر قیام نصیب فرمائے اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی کا بیان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.